दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 अक्टूबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने तैयार किए 5 खौफनाक ऑप्शन, गजा पर नई तबाही का साया मंडराया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला गजा में फोर्स भेजने के खिलाफ, कहा अमन बंदूक से नहीं दिल से उतरता है। सूडान का अल-फाशिर शहर बागियों के कब्जे में, हजारों लोग भागे, लाखों फंसे, कत्ल गारत तेज। वेस्ट के खिलाफ रूस और ईरान एक साथ, रूस बोला हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और लेबनान में तेज हुई जंग की आहट, अमेरिका इसराइल बढ़ा रहे प्रेशर। उधर फ्रांस ने कर दिया इसराइल का फौजी नुकसान। शुरुआत करते हैं इस शो की। हमास ने आज एक और इसराइली होस्टेज की लाश इसराइल को सौंप दी, मगर इसके साथ ही गजा का सीजफायर फिर से सवालों में घिर गया है। होस्टेजेस की फैमिलीज अब अमेरिका और इसराइल से सीधी मांग कर रही हैं कि जब तक सारे मारे गए होस्टेजेस की बॉडीज वापस नहीं लौट आती, सीज फायर का अगला फेज शुरू मत कीजिए। नेतन्याहू के लिए अवाम की तरफ से की गई अपील किसी बड़े मौके से कम नहीं है। अवाम ने ये अपील खुद की है, किसी ने करवाई है, कह नहीं सकते। होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने बयान में कहा कि हमास को हर होस्टेज का ठिकाना पता है। 2 हफ्ते की मोहलत खत्म हो चुकी है, अब भी 13 बॉडीज मिलनी बाकी हैं, ये 12। वहीं हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा कि ये सब झूठ है। इसराइल की बमबारी ने गजा का नक्शा ही मिटा दिया है, बताओ हम कैसे ढूंढें हर जिस्म। दोस्तों, अब हालात ये हैं कि सीज फायर का अगला दौर ठंडे बस्ते में पड़ सकता है और दोनों तरफ सियासी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गजा की ज़मीन पर सन्नाटा है, लेकिन ऊपर हवा में अब भी बारूद की गंध बाकी है। दूसरी खबर काफ़ी सवाल उठाती है। अगर हमास तमाम होस्टेजेस की लाशें नहीं लौटा पाता तो जंग के भूखे इसराइल ने 5 खौफनाक ऑप्शन लाइन अप कर लिए हैं और हर एक ऑप्शन गजा पर नई तबाही का साफ इशारा दे रहा है। पहला ऑप्शन समझिए। पहला ऑप्शन है कंट्रोल या कब्जा बढ़ाओ। इसके तहत आईडीएफ गजा के कई और हिस्से अपने कब्जे में ले लेगी। दूसरा ऑप्शन है एस्केलेशन। हमास की कमांड और फील्ड कमांडरों पर तेज बमबारी की जाएगी। तीसरा, रिमेन्स रिकवरी मिशन। हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन करके होस्टेजेस की लाशें बरामद करने की कोशिश की जाएगी। चौथा ऑप्शन इसके बरक्स है, डिप्लोमेटिक दबाव है, जिसके तहत अमरीकी दबाव से कतर, मिस्र, तुर्की को राज़ी करना कि वो हमास से बॉडीज़ दिलवाएं। और पाँचवा ऑप्शन, सब समझौते ख़त्म कर देना, मतलब मौजूदा डील या सीज फायर जो समझौता है उसको ख़त्म कर देना और ओपन वॉर, एक खुली जंग को वापस शुरू कर देना। यानी कुल मिलाकर कहें तो गजा में अब भी हालात बेहद संगीन बने हुए हैं और ये 5 इसराइली ऑप्शन बताते हैं कि इसराइल एक बड़ी प्रिपरेशन कर रहा है अपनी शर्तें ना पूरी होने के बाद क्या करना है इसको लेकर। गजा में अमन थोपने की बात बेवकूफ़ी है। किंग अब्दुल्ला का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि कोई मुल्क बंदूक लेकर गजा में नहीं उतरेगा। ये बड़ा बयान है, ट्रंप के अमन प्लान के खिलाफ है। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने ट्रंप के नए अमन प्लान को झटका देते हुए कहा कि गजा में अमन बंदूक से नहीं उतरता, दिल से उतरता है। बीबीसी से गुफ्तगू कर रहे थे किंग अब्दुल्ला सेकंड, जॉर्डन के किंग। उन्होंने कहा कि अगर मकसद अमन कायम करना है तो हम साथ हैं, लेकिन अगर यह अमन लागू करवाने का खेल है तो कोई मुल्क हथियार लेकर गजा की गलियों में गश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि जॉर्डन गजा में कोई फौज नहीं भेजेगा। हम इस मसले के बहुत करीब हैं, हम पड़ोस में रहते हैं। जॉर्डन की कौम आधी फ़लस्तीनी है, लिहाजा हमें किसी जंग का हिस्सा मत बनाओ। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि फ़लस्तीनी लाखों की तादाद में जॉर्डन में रहते हैं। बहुत से जॉर्डन और फ़लस्तीनियों की आपस में शादी भी हुई है। बहुत से अब भी जो हैं वहाँ पर अपने ही लोगों में, कबीलों में रहते हैं। तो लाखों की तादाद जॉर्डन में फ़लस्तीनियों की। दोस्तों, यूएन की ज़ुबान में 2 लफ्ज़ कहे जाते हैं, पीस एनफोर्सिंग यानी ज़बरदस्ती अमन ठूसना, और पीस कीपिंग यानी दोनों तरफ की रजामंदी से अमन निभाना। और यही फ़र्क किंग अब्दुल्ला ने दुनिया के सामने रख दिया। ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान पर अरब मुल्कों से कहा गया है कि वो गजा में जाकर फ़लस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग दें, लेकिन हकीकत ये है कि कोई मुस्लिम मुल्क अपना या अपने भाइयों का
خون بہانے غزہ نہیں جائے گا۔ کنگ عبداللہ نے، جارڈن کے کنگ نے یہ بھی کہا کہ حماس کیا کرے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن قطر اور مصر جو ان کے ساتھ ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ حماس اپنا کردار چھوڑ دے گا، یعنی پاور سے ہٹ جائے گا۔ اب بات سوڈان کی جنگ اب ایک اور دردناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ جنرل عبد الفاتح البرہان نے پہلی بار یہ مان لیا ہے کہ الفاشر شہر اب ان کی پکڑ سے نکل چکا ہے۔ نیشنل ٹی وی پر اپنی سپیچ میں برہان نے کہا کہ ہم نے الفاشر سے فوج کو پیچھے بلا لیا ہے۔ پیچھے بلانا مطلب ہارنا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا لیکن یہ پیچھے ہٹنا ہار نہیں ہے، بدلے کی تیاری ہے۔ ہم تب تک لڑیں گے جب تک یہ زمین پاک نہیں ہو جاتی۔ الفاشر شہر جو ویسٹ دارفر کا سب سے اہم اور اسٹریٹجک شہر مانا جاتا ہے دوستو، مہینوں سے باغی RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کی گھیرے بندی میں تھا۔ اتوار کو RSF نے شہر پر قبضے کا اعلان کیا تھا، اور اب کل رات برہان کی یہ بیان بازی اسی ہار کی کھلی تصدیق ہے۔ اب باغیوں کے قبضے میں الفاشر شہر۔ UN کی ایجنسیوں کے مطابق اتوار سے اب تک 26,000 سے زیادہ لوگ الفاشر شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے RSF سے۔ پوری جنگ کے دوران اب تک 1 ملین سے زیادہ لوگ الفاشر شہر سے ہجرت کر چکے ہیں، یعنی 10 لاکھ لوگ، جبکہ قریب 2.5 لاکھ لوگ، عام لوگ جن میں آدھے بچے ہیں، ابھی بھی اس شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بنا دوا، بنا کھانے کے رہ رہے ہیں، اور کئی تو جانوروں کا چارہ کھا کر زندہ ہیں۔ یہ حالات سوڈان کے ہیں۔ RSF کی یہ جیت دارفر میں پاور بیلنس کو پوری طرح بدل سکتی ہے، اور برہان کی انتقام کی قسم اس بات کا اشارہ ہے کہ سوڈان کی یہ خانہ جنگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور گہری ہونے والی ہے۔ دوستو، الفاشر شہر باغیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ فوجی لیڈر برہان کا غصہ ابل رہا ہے، اور سوڈان کی زمین پھر خون کی گند میں ڈوبنے جا رہی ہے۔ سوڈان ایک مسلم ممالک ہے، لیکن اس کی بات اور سپورٹ بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی اس کے لیے لڑتا بھی نہیں، کوئی مانگ بھی نہیں اٹھاتا، مذمت بھی نہیں کرتا، اور دھمکی بھی نہیں دیتا۔ آپ میں سے بھی برا مت مانیے گا، بہت کم لوگ سوڈان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ غزہ سے فلسطین سے جڑنے کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، پوری امت کا ہے۔ وہ سب سے بڑا مدعا مسجد الاقصی ہے، سوائے اس کی اور کچھ نہیں۔ ورنہ بشار الاسد جیسے ظالم اور جلاد نے لاکھوں سیریا کے لوگوں کو مروا دیا، وہاں کوئی نہیں بولا۔ عراق میں یہ جو امریکہ نے جنگ تھوپی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر، لاکھوں لوگ مرے۔ افغانستان میں مرے، نہیں ہوا کبھی بوال۔ تمام ملک اسپین، اٹلی یہ بھی تھے، کبھی ایسا بوال نہیں ہوا۔ فلسطین کا مدعا اس انٹرنیٹ کے دور میں گرمایا بہت، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے وہ مسجد الاقصی جو ہے ایک بہت دکھتی ہوئی رگ ہے، تو سب اس سے جڑے ہیں، اور تمام کمیونٹیز، شیعہ ہوں، سنی ہوں یا جو بھی ہوں۔ لیکن سوڈان کو بھی یاد رکھیے، ویسٹ کے خلاف رشیا اور ایران ساتھ ساتھ ہیں۔ روس نے ایک نیا اعلان کیا ہے، ذرا سن لیجیے۔ کہا ہے ہم ایران کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ماسکو میں برکس ممالک کے سمجھوتے پر دستخط کے موقع پر روس کے ڈیپٹی فارن منسٹر سرگئی ریابکوف نے یہ کہا کہ روس اور ایران کا رشتہ گہرا، عملی اور ہر پہلو سے مضبوط ہے۔ ہمارے درمیان کسی طرح کی بے یقینی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو اب اور بھی قریب آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ریابکوف نے اعلان کیا کہ روس ایران کے ساتھ ہر میدان میں رشتے بڑھانے کو تیار ہے، چاہے وہ نیوکلیئر تعاون ہو، کوآپریشن، یا کوئی سیاسی مورچہ ہو۔ انہوں نے مغربی ملکوں پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ویسٹ نے طاقت دکھانے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ایران کے ایٹمی مسئلے کو ہتھیار بنا رکھا ہے۔ وہ ہتھیار نہیں بنا رہا، اس کے مسئلے کو ہتھیار بنا دیا ویسٹ نے، لیکن روس ایران کے ساتھ ہے۔ ریابکوف نے کہا ہاتھ میں ہاتھ اور کندھا سے کندھا ملا کر۔ ریابکوف نے کہا کہ ہم ایران کی سیاسی اور دوسری ہر طرح کی مدد کے شکر گزار ہیں۔ کچھ خبریں یہاں سے، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں پہلے۔ لبنان میں حالات خراب ہونے کو ہیں۔ ہفتے بھر سے لے کر اگلے 10 دن میں کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو
یا پازیٹیو، یہ دھیان رکھیے گا. یہ معاملہ جو ہے اب چڑھ رہا ہے. اب اسی نظریے کے تحت میں نے کچھ خبریں نکالی ہیں لبنان سے جڑی، اور 2-3 ہوں گی تو ذرا دھیان سے. فرانس ریسپانسبل فار یونیفل ڈیسیژن ٹو شوٹ ڈاؤن اسرائیلی ڈرون ان سدرن لیبنان. لی فیگارو، جو فرانس جو ایک لی فیگارو بڑا اخبار جو ہے، اسے ایک ڈپلومیٹک سورس نے بتایا ہے کہ فرانس نے ہی جو سنڈے کو ڈرون مار کے گرایا ہے، جس کی کل خبر آئی تھی اور ہم نے آپ کو دی تھی، اسرائیل کا ایک ڈرون یونیفل کی فورسز نے ساؤتھ لیبنان میں مار کر گرا دیا. اب اس کی ڈیٹیل آئی ہیں. لی فیگارو نے بتایا وہ فرانس کا ہی ڈیسیجن تھا، کیونکہ یونیفل کی فورس میں، UN کی فورس میں، وہاں پر جہاں یہ ڈرون گرایا گیا وہاں فرانس کے فوجی موجود تھے، اور فرانس کے فوجیوں نے ہی وہ اسرائیلی ڈرون گرایا. وجہ، اس اسرائیلی ڈرون نے، یہ لوگ جو یونیفل کی پیٹرولنگ پارٹی ہے، اس پر ہینڈ گرینیڈ گرا دیا تھا. ڈرون نے گرینیڈز لگے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس آ کے پھٹا. تب انہوں نے کہا تم نے پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ رکھا یار، تم ٹرمپ کے گودی میں، مطلب تم کسی کو بھی ناتھ لوگے، تمہیں یاد نہیں ہم کون ہے، فرانس ہے. اچھا، گرا دیا. اسرائیل بلبلائے گھوم رہا ہے، ہمارا ڈرون گرا دیا. اب دیکھیے اگلی ہیڈ لائن، یونائٹڈ نیشنز فرانس سلام اسرائیل آفٹر اٹیک آن UN پیس کیپرز ان لیبنان. یونائٹڈ نیشن نے بھی اور فرانس نے بھی مذمت کی، ادھیڑ کر رکھ دیا اسرائیل کو کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم نے یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز پہ حملہ کیا، تم نے ہمیں کیا حزب اللہ سمجھ لیا ہے. یہ حملہ، اور یہ منڈے میں سب مذمت چل رہی ہے، دیر رات تک چل رہی ہے. کافر قلعہ یہ علاقہ تھا، یہاں پیس کیپرز موجود تھے یونیفل کے، اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی اس سے گرینیڈ گرایا، اور اس کے بعد وہ اور حملے کر رہا تھا تو ہم نے اسے مار کر گرا دیا، اور یہ ذرا اپنے جامے میں رہے اسرائیل. اس کے بعد انادولو کی ہیڈ لائن دیکھیے، EU نے بھی، یورپی یونین نے بھی، UN اور فرانس کے بعد یورپی یونین نے بھی اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی، اور کہا ذرا ہوش میں بھائی، ہوش میں. اب وہ بات سمجھیے کہ لبنان پر حملہ کیسے ہوگا. ویوڈ اسرائیل کا بہت کٹر بندہ ہے اور سب فوج کی خبریں دینے والا. اس نے لکھا ہے کہ اور یہ بات مجھے پتا تھی پھر بھی میں نے کہا نکالتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیلی ایئر فورس نے حزب اللہ کے 8 بڑے کمانڈرز کو مارا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تعداد اس سے زیادہ پہنچ گئی، کمانڈرز ہونا ہو ممبرز ہیں، کیونکہ اس پوسٹ میں گھنٹوں کا وہ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دس از واٹ ملٹری ڈومیننس لک لائک. اور کئی جگہ جو میں نے خبر پڑھی وہ یہی ہے کہ اسرائیل کچھ بڑا کرنے کے پلان میں ہے پوری طریقے سے، اور اصل میں شفٹ بھی کرنا ہے اسے دھیان کہ غزہ میں جو وہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پایا تو یہ کہہ سکے کہ ہم نے حزب اللہ کو پوری طریقے سے ختم کر دیا. اس طریقے سے کچھ وہ پلان کر رہا ہے. ابھی یہ محترمہ جو ہیں، یہ مورگن اورٹیگس لبنان پہنچی تھی کل، اور یہ انوائے ہیں امریکہ کی، ڈپٹی انوائے ہیں. یہ امریکہ کا پیغام لے کر لبنان کی حکومت کے پاس گئیں کہ حزب اللہ سے ہتھیار چھیننے، اور یہ تب گئیں جب لکھا ہوا ہے ایز اسرائیل انٹینسیفائز اسٹرائکس، کہ جب اسرائیل نے حملے تیز کر دیے لبنان پر. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد آپ کو حزب اللہ سے ہتھیار چھیننے ہوں گے، ورنہ کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. خیر، اس کے علاوہ لبنان میں کا جو اخبار حزب اللہ کے اثر والا المعدین ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 بھائی مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، مارچر ان اسرائیلی اگریشن آن ساؤتھ لیبنان. ساؤتھ لیبنان میں جو اسرائیلی حملے ہوئے اس میں اسرائیل انہی لوگوں کو حزب اللہ کا ممبر بتاتا ہے. تو لوگ مر رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کا انوائے لبنان جا رہا ہے، اور فرانس ڈرون گرا رہا ہے. لبنان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، انٹینس ہیں. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے. گلا چوک ہے، کئی گھنٹے جب گھر آ رہے اور چائے وغیرہ پیتے رہے تو جب قابل ہوا تو آپ کے سامنے ایپیسوڈ لے کر آئے. اسی لیے ہفتے بھر سے ٹائم سے نہیں آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کوئی اپنے ویوز، اپنے سبسکرائبرز گوانا نہیں چاہتا، اسی کا ہی گھاٹا ہوتا ہے.
तो मजबूरी समझिए। बिल्कुल बंद होने से तो बहुत कोशिश करके जो बोल रहा हूँ उसे बस मान लीजिए कि यही कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं। सब पर आमीन, आप सबको सलाम, शुक्रिया।